अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे दहशत गर्दी के बढ़ते हुए अलमनाक और अफसोसनाक वाक़यात, उसके मुहर्रिकात, वजूहात और 9/11 के बाद जो पाकिस्तान पर दहशत गर्दाना हमले हुए हैं, इसके पीछे दुश्मन का ताक़ुब किस तरह किया जा रहा है हमारी फोर्सेस, हमारे इंटेलिजेंशिया की जानिब से, हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है। क्योंकि हमने बहुत सारे ऑपरेशन किए, ऑपरेशन खैबर 1, खैबर 2, राह निजात, रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रबयाज़, कॉम्बिंग ऑपरेशन किए, इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब हमने ऑपरेशंस किए, लेकिन उसके बावजूद भी हम पर ये जंग मुसल्लत की गई है और हम पर दहशत गर्दाना हमले हो रहे हैं। जहाँ पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पाक फ़ौज या हमारी फ़िज़ाइया का जो एक पेशा वराना अंदाज़ है दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए, उसी तरह जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो मकामी पुलिस लेवीज़ है, वो कितना फ़ाल किरदार अदा कर रही है, ये आज हमारा फोकस होगा। क्योंकि ये एक ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारी पाक फ़ौज की, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की नहीं है, बल्कि ज़िली इंतज़ामिया का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है और मकामी जो पुलिस है उसका किरदार भी बहुत ज़्यादा अहम है। और आज एक मरतबा फिर हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और 9 दहशत गर्दों को मियाँ वाली यानी PAAF ट्रेनिंग बेस में उनको जहन्नम वासिल किया। आज सुबह ये ऑपरेशन का आगाज़ हुआ और ये ऑपरेशन क्लियरिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन ख़त्म हुआ और 9 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए। उनकी कोशिश तो ये थी कि जो हमारे फ़िज़ाइया के तैयारे हैं उन पर हमला किया जाए। कुछ जुज़वी नुकसान की इतलात हम तक पहुँची है ISPR के मुताबिक कि 3 जो तैयारे पहले से ग्राउंड थे उनको कुछ जुज़वी नुकसान पहुँचा है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उसके अलावा पै दर पै वाक़यात, डेरा इस्माइल ख़ान का वाक़या आपके सामने है, फिर पसनी से उरमाड़ा जाते हुए यानी मकरान कोस्टल हाईवे पर हमारी मुसल्लह अफ़वाज पर और उनके जवानों पर हमला किया गया, उससे 14 फ़ौजी एहलकार हमारे शहीद हुए। इसी तरह पंजगूर में पिछले दिनों आपको याद होगा कि मज़दूरों पर जिस तरीके से हमला किया गया, पुलिस थाने पे हमला किया गया, इससे पहले जो ठेकेदार के यहाँ थे वहाँ पर वो हमला हुआ। इसके पीछे जो फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस पर आज हमारे निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने भी उसकी वजाहत की है कि नाम कोई भी हो, हमारा दुश्मन एक ही है। उनकी ट्वीट भी सामने आई है और निगरान वज़ीर आज़म ने भी मियाँ वाली में दहशतगर्दी के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाकर पाक फ़िज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, ये उनकी ट्वीट भी सामने आई है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि अगर वो BLA है, TTP है, BLUF है, नॉन स्टेट एक्टर्स जितने भी हैं, उनके ख़िलाफ़ एक हतमी कार्रवाई की जानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सूबाई जो डोमेन है या सूबाई जो हुकूमतें हैं उनकी ज़िम्मेदारियों का तयन भी आज हम करेंगे। इस हवाले से हमने आज माहिरीन को और एक्सपर्ट्स को मदऊ किया। बातें चलें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं मतीन हैदर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे हरदिल अजीज़ सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया, एंकर पर्सन भी आप हैं। इसी तरह मुबारक अली साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसकी बात करें तो आप बैनुल अक़वामी उमूर पर आपकी बड़ी गहरी ग्रिप है, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुछ देर में अमानुल्लाह कंदरानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, निगरान सूबाई वज़ीर कानून बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान के हालिया वाक़यात का जिक्र भी करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, 3rd जनरेशन वारफेयर, एक मैनुअल वारफेयर जिसको हम कहते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारी अफवाज को एंगेज करके फिर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना, ये एक अब साइकोलॉजिकल वारफेयर और हाइब्रिड वॉर, ये पैरेलल इतनी ज़्यादा जो है ना महाज खुले हुए हैं हमारे ख़िलाफ़। क्या लगता है आपको, कहाँ पे आपको लगता है कि हमारी कोई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मतीन हैदर साहब, एक तो वो प्रोपेगेंडा जिसको हम डिसइंफो भी कह सकते हैं, फेक न्यूज़ भी कह सकते हैं, वो तो सिलसिला जारी है, उसके लिए हमारी एक मौसर हिकमत अमली भी नज़र आ रही है। लेकिन क्या लगता है आपको कि आज हमारे जो मियांवारी एयर बेस पर और जो PAF ट्रेनिंग बेस पर जो हमला हुआ है, इसके ताने बाने जो है वो दुश्मन हमारा एक ही है, तो क्या लगता है आपको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पे हमारे दहशतगर्दों का जो मेन नेटवर्क है वहाँ तक हमारी रसाई हो गई है? जी बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में मदद करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो है जो नुक्ता मसूद साहब ने कहा कि एक तो जो है हमारे इंटेलिजेंस जो ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, उसे भी मज़ीद कोऑर्डिनेटेड करने की ज़रूरत है। और जो आपने ये कहा कि क्या हमारी एक्सेस और वो जहाँ पे इनके हब्स हैं, इनके कंट्रोल सेंटर्स हैं, यकीनी तौर पर वहाँ तक भी पहुँचते हैं। और माजी में भी ऐसे हुआ कि
کمیونیکیشن انٹرسیپٹ کی جاتی رہی. جو افغانستان میں جب لنکیجز ہوتے تھے وہ تمام تر ایویڈنسز افغان اتھارٹیز کے سامنے رکھی گئی. ٹیلی فون کال تمام تر ریکارڈ رکھا گیا. جب چترال کا حملہ بھی آپ کے سامنے ہوا تو وہ کم و بیش 1-2 مہینے پہلے سے ہماری جو انٹیلیجنس تھی, ہمارے جو ادارے تھے, وہ افغانستان کو بتا رہے تھے کہ موومنٹ ہو رہی ہے. ابھی جو خاص طور پہ یہ اٹیکس 24-48 گھنٹوں میں جو بڑھے ہیں پاکستان کے اوپر, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ایک بہت سخت فیصلہ لیا. غیر قانونی اور غیر ملکی جو یہاں پر طور پہ مقیم جو ہیں, سٹیزنز تھے, اس میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بتاتا چلوں, ادر دین افغانز 2 اہم ترین ملکوں کے 2000 افراد بھی یہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. ان کی میں نیشنلٹی اس وقت ڈیو ٹو سینسیٹیوٹی وہ نہیں اور اس میں بتانا, کچھ سندھ میں بھی, جی کچھ سندھ میں, پنجاب میں, کچھ اور ملکوں کے ہیں. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں, اب دیکھیے یہ فوری طور پہ کارروائی نہیں ہوئی, ان کو تقریباً 2 مہینے پہلے سے بتایا جا رہا تھا. جو واویلا اس وقت کابل کی گورنمنٹ میں چاہ رہی ہے, یعنی ہمیں دوبارہ سے اس طرف انگیج کر کے اس کو پس پشت ڈالنے کی کوشش, پوچھ ڈالنے کی. اور اس میں بھی جو سکریننگ کی گئی, جب تمام تر چیزیں آئی, جب یوب کا حملہ آپ کے سامنے تھا اس میں بھی افغان سٹیزنز انوالو تھے. پھر جب قلعہ سیف اللہ میں اینٹی نارکوٹکس آپریشن کیا گیا, 500 افغانی سٹیزنز وہاں پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹیاں دے رہے تھے. تو یہ اسی طرح سندھ میں بھی نکلیں, سارے پاکستان میں نکلیں. اور اس میں اگین جو UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, ان کے خلاف کسی قسم کی کاری. تو یہ جو بنیادی طور پہ آپ کے اس سوال اور اس نقطے کے اوپر آتے ہیں, جو یہ سخت فیصلہ حکومت پاکستان نے کیا ہے, اس کے اوپر بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ ناخوش ہیں. اور یہ ایک رد عمل ہو سکتا ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اس میں یقینی طور پہ بھارتی خفیہ ادارے را کی جو انوالومنٹ ہے اسے کسی بھی طور پر رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ 1 لاکھ سے اوپر ہیں جو افغانز اس وقت انڈیا کے اندر ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو 25,000 وہ بلے افغانی جو یہاں پہ ہیں اور جن کے اوپر امریکہ کی آشیرواد اور ان کی سرپرستی اور محبت اور اخوت ان کے اوپر ہے, اور بار بار کہا گیا کہ ان کو آپ واپس جو ہے وہ ڈیپورٹ نہ کریں اور ان کو رہنے دیجیے. اور کچھ جو ہے یہ بھی ہمیں سامنے آیا کہ جی کچھ تھوڑا ہمیں ٹائم دے دیں. ان کے بارے میں صرف یہ میں بتا دوں یہ کون لوگ ہیں. یہ اس وقت کی نیٹو اور امریکن فورسز کے ساتھ فیسیلیٹیٹرز تھے, ٹیکنیکل ایکسپرٹس تھے, انٹیلیجنس آپریٹیوز تھے, اسپائنگ فیسیلیٹیٹرز تھے. یہ ڈاکٹر صاحب بہت خطرناک لوگ ہیں. اسی لیے تو ہمارے ادارے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کی ری لوکیشن میں ٹائم لگے گا, اور وہ ٹائم کتنا لگے گا ہم نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا لیکن یہ کہ آپریشن کیا جا رہا ہے. میں مبارک علی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب بہت سارے ہمارے ڈیفینیٹلی ہمارے کنسرنز بھی ہیں, کیونکہ ہمارے کنسرنز جو ہیں وہ پروونس کو لے کر ہوتے ہیں. ہم بارہا کہتے بھی رہتے ہیں کچھ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری بھی ہمیں لے ڈوبی ہے بدقسمتی سے. ہمارے ہمسایہ ملک تو نہیں, ہم ہی پاسداری کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ عرض کرنی چاہیے. لیکن ہم پر جو مسلط کر دی جاتی ہے جنگ. مبارک علی صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ اب تک جو آپریشنز کیے گئے اس میں انٹیلیجنس بیسڈ کامیاب آپریشنز دکھائی دی ہیں, کیونکہ باقی آپریشنز بھی اوورال کامیاب تھے. آپ کو نہیں لگتا مزید وسعت دینی چاہیے اور کوارڈینیشن کو زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات کی, تو مور دین 70,000 پلس آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ ہم نے کیے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے, دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس میں آپ اگر دیکھیں تو یہ سپاہی سے لے کر جنرل لیول تک ہمارے آفیسرز میں شہید ہوئے ہیں. بالکل. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے زمانے لاسٹ ایئر تک ہمیں وہ فیٹف کی گرے لسٹ میں رکھا ہوا تھا دنیا نے. اب بھی ہم مشکوک افراد کی اس میں لسٹ میں وہ فہرست میں ہم دنیا کو امن فراہم کرنا چاہ رہے ہیں. پوری دنیا کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. اب افغانستان میں کتنے ممالک ناکام ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے؟ مور دین 48 کنٹریز. ہاں, نیٹو اور ایساف سمیت اتنے سارے ممالک, ڈسپائٹ آل دیئر انٹیلیجنس اینڈ سیٹلائٹ اینڈ آل دیز ٹیکنالوجیز, دے ہیو فیلڈ. ہماری فوج نے کیا ہے, ڈیلیور کیا ہے. اب کہاں پہ فالٹ لائنز کہاں پہ ہے, اس پہ بصد احترام تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ. یہ ہماری غلطی دشمن تو کرے گا, را بھی کرے گا, موساد بھی کرے گا, انڈیس اور جتنے بھی ہیں وہ تو کریں گے اپنا کام, لیکن ہماری غلطی کہاں ہے؟ اس جنگ کے خلاف ایک بیانیہ ہم نہیں بنا پائے. اب بھی میں بتا دوں آپ کو ڈاکٹر صاحب, کل سے جس طرح متین حیدر صاحب نے کہا 48 آورز میں مور دین 17-18 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. اس میں زیادہ تر ہمارے سیکیورٹی فورس کے جوان ہیں. اب بھی آپ کو لوگ ملیں گے ہمارے اس
اب یہاں پہ پاکستان میں آپ کو لوگ ملیں گے کہ جسٹیفائی کریں گے کہ یار اس طرح یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، وہ چیز ہو رہی ہے، دیکھ نئی چیزیں دیکھو، یہ ٹھیک کرے پہلے. نہیں بھائی، ایک بیانیہ جب تک نہیں قائم ہوگا، پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا اس کے حوالے سے، نیریٹو بلڈنگ جس ہاں ایک پراپر ایک ہم اگر ایک منظم اور ایک مجسم اور ایک واضح بیانیے کے ساتھ نہیں آئیں گے تو یہ آپ سوچے بھی نہ کہ امن ہوگا. یہ کہیں گے کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، سب سے بڑا نقصان ہی یہی ہے کہ حملہ کیوں ہوا. 9 دہشت گرد کیسے پہنچ گئے آپ کی ایئر بیس تک؟ ٹھیک ہے وہ تو ہمارے ویلنٹ اور ہمارے بیٹل ہارڈنڈ ہمارے جو ہاں اس کا ناکام بنا دیا سب کو. جہاں صاحب اس کا تعین ہم نے انٹرو میں بھی کر دیا کہ جی ہماری جو انتظامیہ ہے، جو ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے، ہاں اس کے مسائل وہ بھی بہت اہم ہے. بریگیڈیئر صاحب نے وہ کہا کہ وہ بھی دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ہماری فوج کر رہی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی کرنا چاہیے. لیکن میں اوور آل ہمارے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کو عام لوگوں کو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اوپینین کو ایک پیج پر لانے ہوں گے. آپ نے اوپینین لیڈر کون ہے؟ آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آپ کی ریلیجس جو لیڈرشپ ہے، آپ کے جو ریلیجس مسجد اور ممبر کا جو ٹرائبل چیف ہیں، ایگزیکٹلی ان لوگوں کو جب آپ اور اس کا اب میں کیا بتاؤں، انفارچونیٹلی اتنی قحط الرجال ہے لیڈرشپ کے ہمارے ملک میں کہ کوئی بھی ایک بندہ، جس طرح 8-10 سال تو اس کو بھی ہو گئے، آرمی پبلک اسکول کا کتنا اندوہناک واقعہ ہوا تھا، بالکل اندوہناک واقعہ تھا، تاریخ نہیں ملتی. بالکل وہ جو میں کہتا ہوں کہ کربلا سے بڑا واقعہ تھا، لیکن وہ ابھی تک 1400 سال ہو گئے ہیں اس کو لے کر ایک کتنی دنیا اس پر وہ ہے. ہمارے 150 سے زائد بچے شہید ہوئے، کتنے دیر تک چلی وہ چیز؟ مطلب وہ دہشت گردی کے خلاف اور ان لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے جو ڈرائیو، جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس میں کتنی دیر تک وہ قائم رہا. یہ بڑی بدقسمتی کی چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ آپ کو جب تک یہ ایڈریس نہیں کریں گے، آپ کا ایک نیشنل کنسنسس پہ ڈیولپ نہیں ہوگا اور آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پھر وہ نہ کریں گے. اچھا، یہ جو آپ کی بات ہے اس میں ایک جزوی اتفاق کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے. بہت ساری باتوں پہ ڈیفینیٹلی اختلاف رائے ہوتا بھی ہے، لیکن یہ جو جزوی اختلاف ہے اس میں جو ہماری فالٹ لائنز ہیں، جس کو آئیڈینٹیفائی ہمارے دشمن نے کیا ہے، برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے، اس کو مزید ایڈریس کرنے کے لیے وہاں پہ کام کرنے کی آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے؟ نہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو دہشت گردی کو لے کر کم از کم، ٹھیک ہے یہ پولیٹیکل ہماری یہ دینگا مشتی چلتی رہے گی، سارے مشتغل میں اسی ٹیررزم کی بات کروں، لیکن ٹیررزم پہ میں کہتا ہوں اس کو اب بڑا کلیئرلی آنا ہوگا. کیونکہ اس کی وجہ سے دیکھنا، یہ ہماری اقتصادی جو انفراسٹرکچر ہے، اقتصاد یہ اتنا کمزور نہیں ہے جتنا اس کے اثرات ہیں. اس کے یہ جو دہشت گردی کا جو عنصر ہے، اس کی وجہ سے سرمایہ کاری آپ کی نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے آپ کی تجارت نہیں بڑھ پا رہی. لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے. بھائی میں جب جاتا ہوں بازار تو مجھے ایک اندیکھا، وہ کہتا ہے نا کہ ایک اندیکھا خدشہ ہوتا ہے بندے کو. میرے دل میں ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس 2 روپے آ گئے تو شاید میں باہر انویسٹ کروں یار. کیونکہ بالکل یہ بات صحیح ہے. اس میں جو SIFC بنی اس کے تحت ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے غیر ملکی سرمایہ کاری لانی ہے. بالکل. اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے جو غیر معمولی، آپ کو نہیں لگتا مبارک علی صاحب کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں، ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے جو خاص طور پہ بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے جو اقدامات کیے وہ ہسٹری میں آرمی چیف کا آپ نے نام لیا، تو یہ جو میں نے قحط الرجال کی بات کی تھی، وہ میں یہی کہ انفارچونیٹلی اب ہم وہاں ہی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہی ہمیں لیڈرشپ پرووائڈ کریں، اور کر بھی رہے ہیں. لیڈرشپ کا جو ویکیوم ہے، قیادت کا جو بحران ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا کام نہیں ہے بھائی. اس کا کام ہے سرحدات کی حفاظت کرنا اور اپنے ملک کی باہر اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس کا کام محفوظ رکھنا ہے. لیکن SIFC میں کیا کر رہے ہو، دوسرے جو معاملات، اس کو انفارچونیٹلی آنا پڑتا ہے ہماری. اور پھر ہم واویلا مچاتے ہیں با ڈیموکریٹک لوگ کہ یار یہ دیکھنا سب کچھ دوست اپنے ہاتھ میں، اب نادرا کا اختیار بھی آرمی نے لے لی. یہ آپ نے مبارک علی صاحب، بریگیڈیئر صاحب جو مبارک علی صاحب جو مثبت جو انہوں نے تنقید کی، اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری ملٹری فورسز جتنی بھی ہیں وہ اپنا کام، اپنی جانوں کا نذرانہ، کوئی خون بہانا کوئی آسان بات نہیں. ہمارا ایک فوجی جوان شہید ہوتا ہے تو ہم دل دہلا دیتا ہے ہمارا، بہت الٹیمیٹ، مطلب ہمیں بہت زیادہ اس پر تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمارا وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے تمام جو معتبرین ہیں، معززین ہیں، علماء کرام ہیں، سب کو بلائیں، ایک کنسنسس ڈیولپ ہو، ایک نیریٹو ہمارا جو ہے وہ پوری دنیا کے اور ہم سب کے سامنے آئے کہ جی یہ جنگ ہماری جنگ ہے اور یہ ہمیں مشکلات سے دوچار کر رہی ہے؟ جی بالکل صحیح کہا. دیکھیں کہ کنسنسس ایک تو ڈیولپ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں. کچھ لوگ بکس کی وجہ سے وہ خود اس کو انفارچونیٹلی اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. 2014 میں جب APS کا ثانیہ ہوا تو اس کے بعد دیکھا تو ایک کوشش کی گئی تھی اور اس میں ایک کنسپٹ دیا تھا ملٹری کورٹس کا کہ یہ ملٹری کورٹس ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایک سزا ہو، سوئفٹ ہو اور کوئک ہو اور ٹرانسپیرنٹ سزا ہو. تو انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہوا. ہم نے بعد میں دیکھا کہ
पेशावर हाई कोर्ट ने 200 ऐसे लोग थे जिनको ऑलरेडी पनिशमेंट दी आर्मी ने, तो उन्होंने बेल आउट करके छोड़ दिया और वो लेटर सब वापस ज्वाइन करके चले गए, वापस TTP उसमें चले गए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में. सो अनफॉर्चुनेटली टू डेवलप कंसेंसस बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है. अब चमन में जो कुछ हो रहा है आपको पता है कि उसमें भी लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे उसकी वजह से एक सिचुएशन डेवलप हो रही है. और मैं खुद वहाँ पे जब पोस्टेड था तो आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जब बायोमेट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाए गए वहाँ पे फर्स्ट टाइम 2006 में, तो वहाँ पे रद्द-ए-अमल दिखाया गया, फेंसिंग पे रद्द-ए-अमल वहाँ पे दिखाया हुआ गया. क्योंकि स्पिन बोलदक से जुलूस आया, हमारे लोग शामिल थे यहाँ से, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया हुआ था सारा कुछ. तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे डिफरेंसेस इस तरह के मसाइल हैं. तो कंसेंसस डेवलप करने के लिए हमारे उलमा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन सकता है, इसमें यकीनन है. और पॉलिटिकल पार्टीज़ का बिल्कुल एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसमें बैठ के बात करें, तब जाके चीज़ हो सकती है. बाकी आर्मी, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो तो करते जाएंगे. बिल्कुल वो किसी को तरफ देखेंगे नहीं कि वो हमें कोई डायरेक्शन देते हैं क्या करते हैं. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान. जिस तरह शहादतें दे रहे हैं वो देते जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुकद्दम है. जब ये होगी तो फिर बाकी सब चीज़ें हो सकती हैं. माशरे की थोड़ी सी अगर हम सोसाइटी की ओवरऑल बात करते हैं, अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं, तो जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें करने चाहिए थे, जो अवेयरनेस प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए थे कि लोगों को हम मोबिलाइज़ करें, मोटिवेट करें, उन्हें समझा पाएँ कि दहशत गर्दी के फ़र्जी नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमारा दुश्मन एक ही. आज निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बड़ी अहम ट्वीट की है और हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है कि ये दुश्मन तो हमारा एक ही है, नाम फर्जी है. नहीं बिल्कुल, एथनिक्स उसमें बना के कभी इसमें तो BLA का नाम. देखें, इसमें तो शक नहीं है. राइट फ्रॉम 1947 इंडिया ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया. और देखें, कश्मीर का मसला तो है, लेकिन अखंड भारत का कंसेप्ट उनके जहन में है. वो कहते हैं ऑल दैट साउथ ऑफ हिमालय, नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अखंड भारत. इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है. अफगानिस्तान को पता नहीं है, वो भी है. अफगानिस्तान भी शामिल है. अच्छा, अभी मैं हैरान था कि अफगानिस्तान साथी बने हुए हैं. आप देखें, जब प्रेसिडेंट दाऊद वहाँ पे थे तो उस वक्त दाऊद ने उनको सजेस्ट किया था कि आप ईस्ट से मिलिटरीली प्रेशराइज करें, हम वेस्ट से प्रेशर डालते हैं ताकि पाकिस्तान को स्क्वीज करें. तो दैट वाज द कंसेप्ट. वहाँ से 49 से इंडिया इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में. 1968 ऑनवर्ड्स जो है NDS उस वक्त खाद थी, खाद और रा की जॉइंट उस वक्त बनी थी. एंड सब्सिक्वेंटली हमने देखा, और आफ्टर 9/11 20 साल जो थे, 66 ट्रेनिंग कैंप्स इन अफगानिस्तान, स्पेसिफिक बलोचिस्तान, मकरान के साइलों पर भी बातें होती रही कि मकरान के साइल पर भी मौजूद हैं वो कैंप्स. तो कौंसलेट एक्टिव थे, जाहिदान का कौंसलेट भी एक्टिव चल रहा था और सारा कुछ कर रहे थे. और फिर आपने देखा कि 2018 में ब्रास बनी, 2022 में 20 में कंसोर्शियम ऑफ टेररिस्ट TTP ने भी इनको ज्वाइन किया. और सबका मकसद यही था, टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान था, फोकस बलोचिस्तान था, एस्ट वाइल फाटा था. और अभी भी यही, अभी भी जो बलोचिस्तान में हुआ है, मुझे तो कोई शक नहीं कि इंडियन उसमें हाथ शामिल है, जो हुआ है पसनी वाला, क्योंकि उसमें उसके लेकिन अब इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि जो BLA और इस तरह की जो वायलेंस हो रहा है, इसमें अब TTP जो है वो भी उसको शामिल हो गई. बिल्कुल, उन्होंने जॉइंट कर लिया, उन्होंने एरियाज डिस्ट्रीब्यूट किए विद इन बलूचिस्तान में कि ये आपके एरिया होगा, इसमें हम ऑपरेट करेंगे और यहाँ से मिल के करेंगे. अब सब्सिक्वेंटली आप देख लें, इवन एक सेकंड और पॉसिबिलिटी होती, यू विल फाइंड कि अफगान नेशनल्स भी इसमें से निकलेंगे. जो डेड बॉडीज है ना, उसमें जब सब्सिक्वेंट जो होगी उसमें अफगान नेशनल्स भी होंगे. और वो एलियंस जिनका जिक्र बार-बार किया जा रहा है. अभी जिस तरह उन्होंने बात की, ब्लो बैक जो हुआ है ना, जो आपने जो क्रैक डाउन किया है, स्मगलिंग आपने रोकी है, यहाँ से डॉलर्स जो $5 मिलियन डेली साइफन होते थे वो रोका है. फिर मुल्ला याकूब ने भी कल आपको कहा था, लेकिन थ्रेट तो पहले से था. मुल्ला साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हमने एड्रेस करना है? जो इस वक्त हमारा सबसे अहम इशू है दहशतगर्दी के खिलाफ, जो हम इतनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, अपनी सोसाइटी को हम इंगेज उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह में सोसाइटी. देखिए, हमारे पास एक मॉडल तो मौजूद था ना, सवात ऑपरेशन हमने किया था, जो कि दुनिया की तारीख में कोई ऐसी नज़ीर या मिसाल नहीं है. इवन फाटा में भी हुआ, नॉर्थ वजीरिस्तान के ऑपरेशंस में भी हमने देखा कि ट्राइबल चीफ किस तरह इकट्ठे हुए. आपको नहीं लगता कि हमें मजीद ज्यादा एंगेज बिल्कुल एंगेज करने की जरूरत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए पब्लिक को.
اور انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر بھی ہیں, کوئی باہر بھی بیٹھے ہیں, جو ایک کمپین چلا رہے ہیں ٹو ملائن گورنمنٹ آف پاکستان ایز ویل ایز دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کا آپ دیکھیں نا کہ پبلک اوپینین یا وہ ذہن سازی اسی طرح کر رہے ہیں کہ یہاں پہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ خود کروا رہے ہیں, فلانی کروا رہے ہیں. تو اس کے لیے دیر از اے ریکوائرمنٹ کی اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ اس میں متین حیدر صاحب, گو کہ آپ کی بیٹ ہے, آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے بڑے قریب سے دیکھتے ہیں, یہ جو ایک ٹول کا استعمال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا بالخصوص, وہاں پہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر آپ کوئی سچ یا حقائق سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ کی وہ ٹویٹ جو ہے یا وہ ہینگ ہو جاتی ہے یا آپ کا اکاؤنٹ ریموو کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک ایریا جو ہے ایسا ایریا ہے جس پہ ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے ہمارا سائبر کرائم ایکٹ ہے یا ہمارا ٹریس اینڈ ٹریک جو ہم دنیا میں اب ایک متعارف ہو چکی ہے. بالکل, یہ بڑا اہم نکتہ ہے. اور لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے جو دونوں دوستوں نے بات کی اور جو آپ کا بھی سوال تھا کہ ہمیں نیریٹو اینٹی ٹیررزم کا اس کو سٹرونگلی اور متفق کا اتفاق رائے والا ڈیولپ کرنا ہوگا سوسائٹی کے اندر بھی. اور جس طرح یہاں پہ کہا گیا کہ تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی اور پرٹیکولرلی آن دا ٹاپ آف اٹ پولیٹیکل لیڈرشپ, انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کبھی بھی اس کا حصہ نہیں رہی. وہ اپنا ڈرم پیٹتی رہی اور اسے بلایا جاتا رہا, چاہے چارٹر آف اکانومی ہو, چاہے چارٹر آف کاؤنٹر ٹیررزم ہو, چاہے چارٹر آف نیشنل سیکیورٹی ہو. آپ دیکھیں پچھلے کتنے عرصے میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے بھی کاؤنٹر ٹیررزم پہ یہ جو آپ کا نیپ تھا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر 20ویں اجلاس ہوئے, ملٹری لیڈرشپ آئی, پولیٹیکل لیڈرشپ آئی, لیکن پی ٹی آئی کبھی اس میں نہیں بیٹھی. تو آخر یہ بتایا جائے کہ یار ملک آپ کا نہیں ہے, آپ صرف جب وزارت عظمیٰ آپ کو نظر آئے تو آپ اس وقت پاکستان کا ساتھ دیں گے. تو اس لیے میں کورونا پہ جب لوگ مر رہے تھے اسی پہ نہیں آئے, اس پہ نہیں آئے, بالکل صحیح. تو آپ کو تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کرنا ہوگا چونکہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے. الیکشن کی ڈیٹ اعلان ہو چکی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل یہ مجھے بلکہ آپ کا یہ ہم پنچ لائن کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو ہم ایک اس کو ڈیبیٹ کا ایک حصہ ہم آگے بنائیں گے بریک سے قبل. اور متین نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں. اب ایک طرف انتخابات ہونے جا رہے ہیں, جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس کی الیکشن کیمپین شروع ہو جائیں گی. دوسری جانب جو ہے یہ غیر ملکی غیر قانونی جو مقیم ہیں یہاں پہ, چاہے وہ کسی ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ان کا انخلاء ہے, باعزت واپسی ہے یا ان کو ملک بدری ہے, یہ دوسرا ایشو ہے. ہمارے اکنامک ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں اور ہمیں بہت احتیاط برتنی ہے. انتہائی حساس نوعیت کا یہ ٹائم اور یہ پیریڈ چل رہا ہے جس پر ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. ایک بریک کے بعد اس لائن پر ہم بات کریں گے. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کی کوشش کریں, ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں. یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو, بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. جو شخص کسی لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کرے تو جہنم کی آگ میں
اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ اپنے پیٹ میں ضرب لگا رہا ہوگا اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے متین حیدر صاحب، آپ نے بریک سے قبل بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا تھا کہ ہم نے بہت سارے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہماری جو ہے سیکیورٹی کے ایشوز اگر بڑھ جاتے ہیں، ہمارے اکنامک کرنچ علیحدہ ہے، اور پھر یہ جو انخلاء ہے یا یہاں سے ہماری کوشش ہے کہ عزت آبرو سے واپسی ہو جائے اور اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں جو بھی یہاں پہ ایلینز موجود ہیں، جو پہلے فیز میں ہم کر رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہمیں سٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ جی بالکل، بڑا اہم سوال، اور ہمیں سٹارٹ اسی سے لینا ہے کہ جس طرح مسعود صاحب نے کہا کہ اگرچہ کہ نگران حکومت اور وزیر اعظم میں فوری طور پر اس وقت الیکشن میں حصہ لینے والی تمام تر پارٹیز کو بلایا جائے، نہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم پہ بلکہ تمام ایشوز کے اوپر اتفاق رائے حاصل کیا جائے، ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے پاکستان کے کور ایشوز کے اوپر، الیکشن سے جانے سے پہلے پلیجز ہوں، ریزالو ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور الیکشن کا رزلٹ جو بھی ہو سب کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، چونکہ پاکستان مزید ابھی عدم استحکام کا شکار نہیں ہو سکتا، متحمل نہیں ہو سکتا بالکل۔ اور اس کے دوسرا سوشل میڈیا کے اوپر بالکل جو اس وقت سائبر لاز بن چکے ہوئے ہیں، اس تمام تر جو فیک اکاؤنٹس آ رہے ہیں، جو اینٹی سٹیٹ، دیکھیں پازیٹیو کرٹیسزم اور چیز ہے، مثبت ہیلدی بحث کرنا اور کانٹینٹ ڈالنا، کرٹیکل کوسچن کرنا، جس طرح لمز میں ہوا، وہ ان طلبہ ہم کرتے ہیں، اپنی ڈیبیٹ میں کرتے ہیں، ہم شوز میں کرتے ہیں، لیکن اینٹی سٹیٹ از ٹوٹلی ناقابل قبول۔ آپ کو نہیں لگتا متین حیدر صاحب اس پہ ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک کام ہوا ہے، اب ہمیں وہ اکاؤنٹ بہت کم نظر آ رہے ہیں، بہت کم نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی جب بھی یہ ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اگرچہ کہ کچھ اکاؤنٹ ہینڈلرز جو ہیں وہ جو ملک سے باہر ہیں وہ تو کنٹرول نہیں ہو سکتے، لیکن جو ملک کے اندر ہیں خدا را، اور جو پاکستانی خود ہیں، اگین جو جن کا تعلق ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، جنہوں نے پاکستان کی دشمنی اور مخالفت جسے کہتے ہیں ٹیکن فار گرانٹڈ کی ہوئی ہے، انہیں کم از کم اس ملک کے اوپر رحم کرنا چاہیے، اور ان کی اگر ایک شخصیت پس زندہ ہے بالکل، تو اس کے وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، بھئی خدا را پاکستان کے اوپر رحم کیجئے۔ جو کوئی پروپیگنڈا آتا ہے، جو کوئی انڈیا سے پوسٹ آتی ہے، وہاں سے آج پروپیگنڈا آ رہا تھا کہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے فائٹر جیٹس اڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایگزیجریشن کے ساتھ میاں والی کی رپورٹنگ ہو رہی تھی، تو وہ اس کا کلپس اور چیزیں اٹھا کے فوری طور پہ پھر سوشل میڈیا اور ایکس کے اوپر یعنی فارمر ٹویٹر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو اس سے سوشل میڈیا عوام کے اندر بہت ڈیپ ہے، تو لہذا سوشل میڈیا کی فلٹریشن کی ضرورت ہے، اور لوگ اپنے آزادی کے ساتھ اظہار رائے کریں، لیکن خدا را جو نیشنل ہمارے ایشوز ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور اسپیشلی جو لب و لہجہ استعمال ہوتا ہے، لب و لہجہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں لب و لہجہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور دیکھیے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قولوا للناس حسنا، ٹاک نائسلی ٹو پیپل۔ تو جب قرآن کا کنسپٹ آف کمیونیکیشن آپ کے سامنے ہے کہ آپ تہذیب سے بات کیجئے، اختلاف رائے اسے خوبصورت الفاظ میں کریں، لیکن اگین کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ان کے خلاف دشنام ترازی، لب و لہجہ انتہائی غلیظ، ہماری ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، جب یہ ساری چیز ینگر جنریشن دیکھتی ہے تو وہ بھی اس سے پھر کہتی ہے یار دیر مسٹ بی سم تھنگ سر، اس میں انٹینشن بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، انٹینشنلی ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اس کو عوام کو خود اس چیز کو ڈسکریج اچھا، لیکن اس میں ہمارا بھی تو ایک رول بنتا ہے۔ مبارک علی صاحب بحیثیت سوسائٹی، میڈیا پرسن، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یہ سب کو ملا کر آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی اس طرف بھی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سائبر کرائم ایکٹ ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، ہم بھی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اسے کاؤنٹر کریں۔ بالکل، بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ ابھی لاسٹ ویک یہاں پہ پی آئی ڈی میں ایک میٹنگ تھی، ہاں ایک بیک گراؤنڈ، میرے خیال میں میں چاہتا ہوں مبارک صاحب یہیں سے آپ کو کنٹینیو کروں۔ امان اللہ کنرانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نگران صوبائی وزیر قانون بلوچ۔ بہت شکریہ امان اللہ کنرانی صاحب، بہت شکریہ امان اللہ کنرانی صاحب۔ ایک افسوسناک واقعہ ہمارا جو مکران کوسٹل ہائی وے اور جس طرح پسنی اور رماڑا کے درمیان ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا، سوال بڑا سادہ اور بڑا سمپل سوال سر، جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، مقامی پولیس ہے، ہماری لیویز ہے،
جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. کہیں کوارڈینیشن کا فقدان ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بر وقت کارروائی نہیں ہو پاتی اور یہ دہشت گرد فرار ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ثانیہ ہے، اور خاص طور پر جب بلوچستان میں جنوبی بلوچستان کا ایک نعرہ دیا گیا اور اس پر عملاً کام بھی شروع ہوا. ایف سی کا بھی ایک الگ سے آئی جی ایف سی وہاں بیٹھتا ہے، اور شاید آرمی بھی اپنی ڈپلائمنٹ اسی طریقے سے کر رہی ہے، اور بھی ادارے اسی طرح موجود ہیں. تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، یہ واقعہ جو ہے بہت بڑا ثانیہ ہے. لیویز اور پولیس کی بس کی بات نہیں ہے، یہ تو انٹیلیجنٹ کوارڈینیشن کی کمی ہے. لیویز اور پولیس کو جو ہے اسٹرینتھن ضرور کرنا چاہیے، مگر ان کا جو ہے ٹیررزم کے خلاف جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کے لیے ان کی تیاری بھی نہیں ہے. نہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، نہ ان کے پاس وسائل ہیں، نہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے، نہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. کریڈیبلٹی بھی ایک بہت بڑا کوسچن ہے، کیونکہ مقامی لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات بارڈر پہ رہتے ہیں. یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے، اس کو پورے طریقے سے ساری قوم کو مل کر صرف یہ ٹھیک ہے. امان اللہ کنرانی صاحب، آپ نے بہت خوب کہا، آپ نے ٹھیک کہا، بہت خوب آپ نے کہا. پھر بدقسمتی انفارچونیٹ ہمیں ایسے وقت میں پھر بی ایریاز ڈکلیئر ہوئے، پھر ایون کہ ہماری پولیٹیکل فورسز اور لوگ جو ہے پھر واویلا بھی مچاتے ہیں کہ جی ہماری جو مقامی پولیس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے، مقامی پولیس کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے. جب کوئی تھوڑی بہت اس طرح کی بات چیت بھی شروع ہوتی ہے تو آپ کی نہیں لگتا کہ ہمیں جو صوبائی آپ کی ڈومین ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس حوالے سے ان کو ویل اکوپڈ کریں، ٹرینڈ کریں، کیونکہ ان کے بغیر نہیں ہوگا، گشت نہیں ہوتی، پیٹرولنگ اس طرح نہیں ہوتی. آپ خود بھی جاتے ہیں مکران ڈویژن، میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، میں بھی یہی چیز دیکھتا ہوں. دیکھیں، یہ میں اس کے لیے ایک قومی ایک فریضہ ہے، ہم سب نے مل کر اس کے اندر سیاسی لوگوں کو بھی انوالو کرنا پڑے گا، اس کے اندر معاشی معاملات کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے گراس روٹ لیول پہ ہمیں رابطے بڑھانے پڑیں گے. صرف یہ معاملہ جو ہے نا گولی سے حل نہیں ہوگا، دونوں طرف سے. جو اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو پاکستان کو کبھی اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا، افرادی نقصان تو ہو سکتا ہے مگر ریاست کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ایسے واقعات. سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں یہ خطہ ہمارا ہے، زمین ہماری، ہم نے مل جل کے رہنا ہے. ہم نے ایک قومی ہم آہنگی پیدا کرنی ہے. میں تو طاقت کے استعمال سے زیادہ قومی ہم آہنگی پر زور دوں گا. پورے پولیٹیکل فورسز، میں کہتا ہوں پولیٹیکل فورسز کو ایلیمینیٹ ہونا چاہیے. جو وہاں پر ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے، اگر اپنے علاقے کے اندر اس طرح کے دفاع نہیں کر سکتے ملک کا تو پھر پیسے بٹورنے کے لیے ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں. امان اللہ کنرانی صاحب ٹھیک ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا نقطہ اسی کو آگے بڑھائیں. کیا کوئی اس طرح کی تھریٹ موجود تھی کہ جب یہ غیر ملکیوں کو جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم تھے بغیر دستاویزات کے، جن کو ہم ایلینز بھی کہتے ہیں، کوئی ایسی تھریٹ موجود تھی کہ اس مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوئی کوشش کی جائے گی، یا کوئی ایسے تھریٹ الرٹ تھا؟ آپ نے کیونکہ کوارڈینیشن کا فقدان کا ذکر بھی کیا ہے. ہاں نہیں، تھریٹ تو ہیں. دیکھیں ابھی میاں والی میں واقعہ ہے، وہ بڑا افسوسناک ہے. اچھی بات ہے ان کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، بڑی اچھی بات ہے ویجیلنٹ. تو یہ سارے تھریٹ تو ہیں، مگر یہ تو دوسرا اسپیکٹ ہے نا. یہ بارڈر اور ہے، یہ وہ بارڈر نہیں ہے جہاں پر مہاجرین جا رہے ہیں. یہ سیٹل بارڈر ہے ایران کے ساتھ. تو یہ اس کا مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ آپ ہی سمجھتے ہیں. میں ساری چیزیں کھول کے نہیں بتانا چاہتا ہوں. اس کے پیچھے بہت سارے عناصر ہیں. اس کے پیچھے یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فلسطین کا ایشو ہے، اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. یہ بھی ایشو ہے کہ ہمیں اپنے قومی جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے میں روکنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کا جو اسٹریٹجک ایک امپورٹنس ہے اس کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارے آرمی اور ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ان کو جو وہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں امان اللہ کنرانی صاحب، کیا ہم یہ امید رکھیں کہ آنے والے دنوں میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہونے جا رہا ہے؟ ٹرائبل چیف، علماء کرام، معتبرین اور معززین کو آپ ایک ٹیبل پر بٹھا کر یہ جو آپ جو تگ و دو کر رہے ہیں، جو ایک پولیٹیکل تگ و دو ہے یا ایک سیاسی جو عمل ہے، اس میں کچھ بہتری لانے کی کوشش ہو؟ میں تو مصنوعی نعروں پر یقین نہیں رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی کوشش ہو تو افیکٹو کوشش ہو، اور جو افیکٹو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو. سیریمونیل نہ ہو کہ طاہر اشرفی کی طرح لوگوں کو بٹھاؤ اور آپ ان سے کوئی ہم آہنگی کے بیانات دلائیں. ان لوگوں سے بات کریں جو وہاں پر افیکٹو کوئی رکھتے ہیں، ریپرزنٹیشن رکھتے ہیں، جن کی کوئی قوت ہو، طاقت ہو، جن کی وجہ سے کوئی تبدیلی آ سکے. ورنہ سموسے کھا کے جانے والے لوگ نہ ہوں ٹیبل ٹاک. ٹھیک ہے. امان اللہ کنرانی صاحب، بہت شکریہ. نگران صوبائی وزیر قانون بلوچستان. کچھ حقائق ایسے انہیں سننا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ کچھ حقائق
ایسے بھی ہیں جس پر ہم غیر ضروری اس پہ ڈیبیٹ ہم کر بھی نہیں سکتے. لیکن مبارک علی صاحب آپ ذرا کنٹینیو کیجئے گا سوشل میڈیا اور اس ٹول کی بات. سوشل میڈیا کی اور مطلب ہماری اوور آل رسپانسبلٹی کی بحیثیت بینگ میڈیا پرسن آپ بات کر رہے تھے, تو میں ابھی عرض کر رہا تھا لاسٹ ویک یہاں پر پی آئی ڈی میں ایک بریفنگ تھی جہاں پہ ان کے جو اہلکار ہیں انہوں نے بلایا تھا میڈیا پرسنس کو, اور ان کو بتا رہے تھے کہ پازیٹیوٹی پھیلانی ہے اور جو ہمارے معاشرے میں جو فالٹ لائن کی جو ہم بات کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور تھوڑا سا آپ پازیٹیو آپ ہو جائیں تھوڑا سا, تاکہ یہ معاشرہ آگے بڑھے اور کنسنسس ڈیولپ ہو بہت ساری چیزوں پہ. اسی حالات کا تقاضا بھی ہے. اسی طرح یسٹرڈے پیمرا کی طرف سے بھی ہمیں ایک ڈائریکٹیوز آیا کہ ابھی الیکشن چونکہ ابھی آ رہے ہیں, رن آف الیکشن میں آلموسٹ ہم ہیں, تو یہ آپ یہ جو دہشت گردی کے جو تنظیمیں ہیں ان کا بیانیہ ہے ان کو ذرا آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ان کو ذرا ان کی ترویج نہ ہو آپ کے جو متعلقہ آرگنائزیشن سے. اب مجھے یہاں پہ یہ سوال میں پوچھتا ہوں اوور آل اپنے پورے کہ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے چیزوں کو, مطلب ہم بحیثیت میڈیا ہمیں نہیں پتا, یعنی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے بھائی. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ متین حیدر صاحب ہیں, دوسرے جو میڈیا پرسنز ہیں جو کہ جانے پہچانے ہیں, ان کو یہ حکومت ان کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ ہم کیا کریں, سجیشن ہم سے سجیشن لیں انسٹیڈ آف گائیڈ لائنز, انسٹیڈ آف مطلب ہمیں بتانے کی کہ آپ اس طرح کریں اور آپ اس طرح کریں. بھائی ہم اس ملک کے باسی ہیں, ہم ادھر پیدا ہوئے اور ادھر ہی مریں گے بھائی, ہمارے پاس کوئی, تو ہم ان کو یہ سمجھانے کی ہم میڈیم ہے نا سر, آپ دیں سجیشنز دیں, آپ کا اوپینین بڑا میٹر کرتا ہے بہت زیادہ ایگزیکٹلی. لیکن میں یہ اب جتنے ہمارے جو میڈیا کے جو ساتھی ہیں, متین صاحب نے کہا کہ باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ جو کہ بہت ہی نیگیٹو اور بہت غلیظ قسم کا پروپیگنڈا, اس پہ تو کنٹرول نہیں ہے, لیکن ہم ان کے لیے ان کے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہم کوئی افیکٹولی ہم اس کو کاؤنٹر کر پا رہے ہیں؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں نہیں, ان کو ہم کاؤنٹر نہیں کر پا رہے ہیں, ان کا بیانیہ بکتا ہے. اور غلطی بدقسمتی سے اگین ہم ذرا چونکہ ہمارا ملک ہے اور یہاں پر جس طرح میں نے کہا کہ ہم یہاں پہ پیدا ہوئے اور یہاں پر ہی مریں گے, تو ہمیں درد ہے اس کا. کاؤنٹر نیریٹو تب ہی ہوگا جب دنیا آپ پہ انگلی اٹھانا چھوڑ دے. دنیا آپ پہ انگلی اٹھانا کب چھوڑے گی؟ جب آپ خود اپنی چیزوں کو سدھارنے کی آپ کوشش کریں گے. اس میں ہمیں انٹرنیشنلی بھی ریچ آؤٹ کرنا ہوگا, اور دفتر خارجہ کو چاہیے کہ فوری طور پہ ریچ آؤٹ کرے, جو P5 کے جو کنٹریز ہیں ان کے ایمبیسیڈرز کو فوری طور پہ بریفنگ دے. اس کے علاوہ OIC کنٹریز کے ایمبیسیڈرز کو فوری طور پہ بتائے کہ پاکستان از انڈر ناؤ ٹیررزم وار, یہ چیزیں ایگزیکٹلی انڈر تھریٹ ہیں. آگے ہمارے الیکشنز ہونے, یہ ہینڈلرز ہیں, یہ انڈیا پیچھے لگا ہوا ہے, تاکہ ایک نیا فریش ڈوزیئر ہمیں بنا کے دینا. اور دوسری ہماری منسٹری آف انفارمیشن کو چاہیے فوری طور پہ ایک نیشنل میڈیا کانفرنس بلائے. جو چیلنجز ہیں اس وقت, اس کے اوپر میڈیا کے اندر ایک نیریٹو اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی مرتب کی. جی بالکل, یہ آپ کی بات کو انڈورس کی, بلکہ بریگیڈیئر صاحب بھی کہیں, میں پھر مبارک علی صاحب کوئی آپ کی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرنا چاہ رہا ہے. یونائٹڈ جنرل اسمبلی کو ہم نے دیکھ لیا ابھی ریسنٹلی, غزہ کی صورتحال میں ان کی کیا ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو بھی ہم نے دیکھ لیا. پاکستان نے 5 ڈوزیئر جمع کرائے, لاسٹ واز ان 2022, اور ایویڈنس 4 بندوں کا ہم نے نام دیا کہ یار آپ یونائٹڈ نیشن چارٹر 1268 کے مطابق ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں. ایک انگورا تھا جو اے پی ایس کے اٹیک میں ہی واز دا ماسٹر مائنڈ تھا. دوسرا پٹنائک تھا جو سراج رئیسان شہید کے مستون کے حملے میں وہ سپرٹ بال تک بیٹھا ہوا تھا, ان کو بھی نہیں کیا. تو یہ ہماری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی یہ حالت ہے. تو مطلب وہ ابھی مائٹ از رائٹ والی بات ہے, اور ہم نے غزہ کے صورتحال میں ہمیں ہماری ایک مجبوری بھی ہے. کرتی وہ چیز, کہتے ہیں نا تقدیر کے قاضی کا یہ فیصلہ ہے ازل سے ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ نے خود دیکھنا یہ فار دا لاسٹ 20 ایئر پوسٹ 9/11 پاکستان کی قربانی آپ بتا دیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ مور دین 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے, اربوں ڈالر مور دین $100 بلین آپ کا نقصان ہوا. ہمیں جو ایک آپ کی سیکیورٹی فورسز کا ایک فگر جو ہمیں بتایا جاتا ہے 15 سے 20 ہزار, جس میں نے پہلے بھی عرض کیا جنرل لیول کے ہمارے آفیسر شہید ہوئے. پھر بھی دنیا ہم پہ شک کر رہی ہے, پھر بھی جو ہے نا ہمارا جس طرح ہمارے جا رہے ہیں, ہاں ایگزیکٹلی, کوئی بھی واقعہ ہوا ہے تو پہلے مطلب وہ جس طرح 10 نمبری ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ لنک وزیرستان میں یا کہیں. بدقسمتی ہے یہ, بڑی بدقسمتی ہے. پہلے ہم ایک اور نام سنا کرتے تھے قربانیوں کے, یہ اگر کسی اور ملک نے, ڈاکٹر صاحب کسی اور ملک نے اتنی قربانیاں دی ہوتی
तो वो मतलब यहूदियों को आप देखो ना इसराइल का जी कितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने होलोकास्ट पे और अपनी इन चीजों पे। भाईजान होलोकास्ट से ज्यादा हम भुगते हैं। जी, कुर्बानी भी दी और कामयाबी भी हासिल की, कामयाबी भी तरक्की हासिल की है। और दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज बनाया हमने, कुर्बानी हमने दी। लेकिन मानने वाला मानने वाला अच्छा, आपको इसलिए नहीं नहीं कि लगता बयानिया नहीं है, ठीक है। मुबारक अली साहब, बयानिया। आपको नहीं लगता कि 9/11 से पहले भी एक लाइन जो है वो बल्कि जुबान ज़द-ए-आम थी जी, डू मोर तो हमारा इससे पहले भी था। अब हमारी कुछ मजबूरियां डेफिनेटली होती हैं, स्टेट की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ हमारी डिप्लोमेसी होती है, कुछ हमारे इंटरनेशनल लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने मद्देनजर मौलूज़ खातिर भी रखना होता है। आपको नहीं लगता कि एक चाइना की कंटेनमेंट के लिए जहां ताकतवर ममालिक जो हैं वो खेल खेल रहे हैं, उस खेल में खुदा न ख्वास्ता वो खुद भी इस आग में झुलस सकते हैं बहुत? डॉक्टर साहब, ये मतलब आलमी कवानीन का बेड़ा सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं उठाया, दूसरे भी ममालिक हैं, उनको भी इनकी पासदारी करनी चाहिए। आई मीन कश्मीर पे आप इजराइल ने क्या किया? इजराइल को आप देख लें, कोई कवानीन नाम की चीज़? अफगानिस्तान में क्या गुल खिलाए इस जो जितने ममालिक आए थे। आई मीन एक वहाँ पे जो भी था वो आए, उसने कुछ इलाके बचे हुए तालिबान से, उनको भी डेवलप करके पूरा इक्विप करके और एक आपको एक फोर्स दे तालिबान की शक्ल में एक ऐसी उसको इतना इक्विप कर दिया और यहाँ पे उसको छोड़ के चले गए। मतीन हैदर साहब, मैं खास तौर पर जो मुबारक अली साहब ने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया, अब हम थोड़ा इसको कंक्लूड करते हैं। जी बिल्कुल, कि हमने आगे बढ़ना है, गलतियां खामियां होती हैं, गलतियां खामियां अगर हम ना करें तो फिर हम इंसान तो नहीं है ना, फिर तो हम इंसान नहीं, फिर तो हम फरिश्ते हैं। हमने अपनी गलतियों को भी आइडेंटिफाई कर दिया, लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमने आगे बढ़ना। बात आगे बढ़ने हर प्रोग्राम में ये चीज यकीनी तौर पे होनी चाहिए कि इसका कंक्लूजन रिमार्क्स लूंगा। वे फॉरवर्ड इसका ये कि किसी भी तौर पर अब हमने इस वॉर से पीछे नहीं हटना, हमने लीनियंसी नहीं दिखानी, चाहे किसी भी किस्म के एलिमेंट्स से फुल फोर्स से। और ये जो डिसीजन हमने लिया है 31 अक्टूबर की डेडलाइन वाला और 1 नवंबर से अब फुल जिसे कह रहे हैं क्रैक डाउन है, इससे पीछे भी नहीं हटना, चूंकि बहुत सफर कर चुके हैं। क्विकली सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल पॉलिसी रिविजिट करने की जरूरत है, बयानिया को हमारे मौसर बनाना है ताकि हमारा बयानिया, हमारी कहानी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सुने, वाशिंगटन भी सुने। क्यों नैरेटिव इंडिया का वहाँ बिकता है? इसलिए कि हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ही नहीं है वहाँ पे, हमारी स्ट्रेटजिस्ट ही नहीं है। वहाँ इंडियन ओरिजिन के जो अमेरिकन जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं और वो वहाँ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट हैं, फॉर्म्स हायर किए हुए हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, लॉबिंग है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया रीच आउट, डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी को तेज करना, सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना है, यहाँ पे इत्तफाक राय करना है। इलेक्शन से पहले हमें एक मीडिया की कॉन्फ्रेंस भी बुलानी है, APC भी बुलानी है और ये तमाम तर चीज़ें करने ताकि हम अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन में खैर आफियत से जाएं, पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए और फिर वो दोबारा NAP NAP उसके सामने आए, रिविजिट करें। और उससे पहले जिस तरह मसूद साहब ने भी कहा, हमें मजीद इस वार को स्टफ करना होगा और अभी अक्रॉस पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जितनी इंस्टॉलेशन है उसकी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे रिव्यू करनी होगी ताकि मजीद किसी किस्म का अगले आने वाले दिनों में कोई मजीद नुकसान ना हो। अच्छा, एक तस्वीराती और एक बड़ा एक पेशावराना किस्म का एक सवाल जो कि मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी नज़र करूँगा, और ये सुन रहे हैं कि नेटो अफवाज के इनखला, बल्कि इस जानिब तवज्जो हमारी मबजूर मुबारक अली साहब ने भी करवाई कि इनखला हो गया इज़्ज़त और आबरू से, पाकिस्तानी ने ही इनखला में बड़ी भरपूर मदद भी की, वरना आज जो हाल होता वो एक फ़्लाइट ऑपरेशन से ही पता चल गया, जबकि फ्रांस से ये आवाज़ उठी कि जी ये तो वेस्ट के मुंह पे तमाचा मारने वाली बात है, जब वो लोग लपक रहे थे उस पर। ये बताइए कि इस जो असला है, स्नाइपर्स हैं जो वेल इक्विप्ड हैं और जो TTP के पास भी जो वेपन्स जिसके बारे में बात हो रही है कि उनके पास वो मौजूद हैं, क्या हमारे पास उससे ज़्यादा बेहतर हथियार मौजूद है या हमें मजीद उस पर काम करना है? नहीं, हमारे पास हथियार बेहतर, उससे भी अच्छे बेहतर हथियार मौजूद है। द ओनली थिंग ये है, देखें कि जब अमेरिकन जब यहाँ से भाग रहे थे $7 बिलियन के वेपन छोड़ के चले गए हैं। आज कंदहार है और ईस्ट है या पंजवाई है, इट हैज़ बिकम ओपन वेपन्स मार्केट, वहाँ से पैसे लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं और तालिबान उसको उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अभी आप देखिए जितने अटैक्स यहाँ पे हुए हैं सारे ये अमेरिकन M4 और दूसरे नाइट विजन डिवाइसेस के साथ हमले में आए, लेकिन पाकिस्तान के पास पूरी फुल फ्लैश कैपेबिलिटी है, उनको काउंटर कर सकता है। और उन्होंने रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया अभी संबाजा में जो एक्टिविटी हुई है, जो हमने काउंटर अटैक्स किए हैं, सारा कुछ है। तो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल्स है, कैपेबिलिटीज है, सब कुछ है। तो इंशाल्लाह कोई नहीं, अफवाज पाकिस्तान चाहिए, बिल्कुल हमें काउंटर टेररिज्म के लिए फ्रेश इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि पिछले 20 बरस में हमारा इक्विपमेंट बहुत यूज़ होके
مطلب اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید جدت لانے کی ضرورت جدت لانے کی ضرورت ہے، ہمیں مزید فائٹر ہیلی کاپٹرز چاہیے، ہمیں مزید اپنا ایکوپمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ پھر میں مبارک علی صاحب کے پاس جاؤں گا. کوارڈینیشن کو مضبوط بنانے کے لیے کیا صرف کوارڈینیشن جو ہے وہ ہماری پیراملٹری فورسز اور ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے درمیان کوئی فقدان آپ کو لگتا ہے، یا اس کوارڈینیشن کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے؟ کوارڈینیشن کو وسعت دینی چاہیے بالکل، اور ہونے چاہیے. دیکھیں ایک تو اسٹریٹجک لیول پہ انٹیلیجنس آپ کو فیڈ کر رہی ہے، دوسرے لیول پہ ہے، لیکن نیچے لیول پہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نیچے جو گراس روٹ لیول کی جہاں بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جس طرح بھی ہم کہہ رہے تھے افغان ریفیوجیز کو یا افغان اللیگل کو جب بھجوانا ہے تو اس علاقے کے ایس ایچ او کو پتہ ہے کہ کون مقامی ہے، کون مبارک باہر علی کا صاحب ہے. ایک اور بات اب آپ سے بھی چاہوں گا، آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ ہر سال بجٹ میں ہمارے پروونس جو ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ سٹی کے لیے جو ہے اس کے لیے ایک مختص کی جاتی ہے رقم، اور ہمارے کئی سی سی ٹی وی کیمرے ایسے ہیں جو چل ہی نہیں رہے ہوتے. یہ ایک بڑا ایک آپ نے یہ بڑا آپ نے ایک بڑی اچھی طرف بجٹ کی جو آپ نے بات کی، تو اگر ملٹری سپینڈنگ کی بات کریں تو بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوگا. پاکستان کی ملٹری سپینڈنگ جو ہے یہ میرے خیال میں جو 80 ممالک سے بھی جو زیادہ ہے نا ان سے بھی کم ہے، لیکن ٹاپ 6 کنٹریز میں ہماری فوج کی جو کیپیبلٹی جو اگر جانچی جائے تو ٹاپ 6 اور 7 کنٹریز میں پاکستان کا کوئی کمی نہیں، کیپیبلٹی کی کمی نہیں ہے. سپینڈنگز کی ایکوپمنٹ کی وہ بے شک ہے. آج کل تو میں جس طرح پہلے میں نے عرض کر رہا تھا کہ افغانستان میں نیٹو اور امریکہ نے جو ایکوپمنٹ چھوڑے ہیں وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے. پاکستان تو بہت دور ہے، بہت کم لوگوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو کیپیبلٹی تو ضرور آپ نے بڑھانی ہے، بجٹ سپینڈنگ بھی آپ نے زیادہ کرنی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، لیکن صرف اور صرف پروونس کو بھی مضبوط بنانا ہے. کوارڈینیشن اور اس کے پیچھے قوم نے کھڑا ہونا ہے. آپ کی جو بھی آپ نے بہرحال آپ کی جو یہ لاسٹ بات ہے یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے، اور یہی ہماری جو فورسز ہیں ہمارے سپہ سالار ہیں بارہا اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں. امان اللہ کنانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مبارک علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. متین حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین مبارک علی صاحب کی یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے، ہمارے انٹیلیجنس کا کام نہیں، بلکہ سوسائٹی کو پیچھے کھڑا ہونا اور اس کی آنرشپ ضروری ہے. کہ جب تک سوسائٹی نہیں سمجھے گی اور سوسائٹی کو ہماری افواج کے پیچھے کھڑا ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.